बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। रमज़ान के बाद तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन रमज़ान का आगाज़ भी हो गया, मगर अभी तक अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है ना, वो तश्कील नहीं पा सका। अपोजिशन जमातें JUIF और अवाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत के खिलाफ कम अज़ कम सड़कों पर एहतजाज करने के हक़ में भी नज़र नहीं आ रही। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनकी खसूसी दावत पर अभी 2 दिन तक एक कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ को सड़कों की सियासत से गुरेज करने का मशवरा दूंगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पार्लियामेंट के अंदर भी चलाई जा सकती है, लेकिन उसमें शायद खाकान अब्बासी की तरह होंगे, क्योंकि वो खुद पार्लियामेंटेरियन इस वक्त नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब कौमी कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि वो इस असम्बली में बैठना जुर्म समझते हैं। यानी अपोजिशन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इबहाम का शिकार है। हुकूमत काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रही है मौलाना फजल रहमान साहब से मुतलिक कि वो तो हुकूमत का साथ हर तौर पर कहीं ना कहीं देंगे ज़रूर, अपोजिशन के हिस्से में अपना वजन नहीं डालेंगे। उधर पहला पार्लिमानी साल है, 26वीं आईनी तरमीम और दीगर 40 बिल्स की मंजूरी के बाद हुकूमत ने अपने आप को मुस्तहकम तो किया, ताहम अब उन्हें अपोजिशन के साथ साथ इत्तेहादियों का चैलेंज भी दरपेश है। स्पेशली पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर अमल दरामद ना होने पर पीपल्स पार्टी ने बजट के मौके पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया हुआ है। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने तो यहाँ तक कहा है कि पीपल्स पार्टी बजट पर वोट ना देने पर सोच भी सकती है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद में मुलाकात भी कर रहे हैं। $1 अरब की अगली किस्त IMF का जायज़ा मिशन है, वो पहुँच रहा है कल जी। और गुज़िश्ता माह वैसे IMF का टेक्निकल मिशन पाकिस्तान आया था, जिसने टैक्स केसेस में इल्तवा समेत दीगर इशूज़ पर चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। और आज ये इंकशाफ हुआ है कि 1,08,000 से ज़ायद केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें कुल 4,457 अरब रुपए पाकिस्तान भर की आला अदालतों में फंसे हुए केसेस की मद में, जिसकी वजह से मुल्क की आमदनी की वसूली और मुआशी इस्तेहकाम शदीद मुतासिर। तमाम टॉपिक्स हैं, डिस्कस करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। नईम हैदर पंचोता साहब, रहनुमा तहरीक के इंसाफ, वो हमारे साथ हैं जी। कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नून लीग से, और साकिब बशीर, हमारे बहुत पुराने कुलीग, हमारे दोस्त, तजियाकार भी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, और एक उनसे आज़ाद राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि वो कवर भी करते रहे इजलास को और कॉन्फ्रेंस को अपोजिशन की, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब चैन ही चैन लिख रहा है हुकूमत के हवाले से रावी। इस पर हमने बात करनी है। नईम साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। नईम साहब, माह रमज़ान का आगाज़ हो गया, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील कहीं नज़र नहीं आ रही और JUIF बाकायदा तौर पर मिसिंग है। और कामरान मुर्तज़ा साहब से हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा आप इसको अभी इम्कानात के अंदर डालें ना कि हम इस अपोजिशन के इत्तेहाद के अंदर साथ हो गए। आखिर क्या करने जा रही है अपोजिशन, थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाह, आपने मौका दिया सलमान साहब। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन के साथ हमारे जो राब्ते हैं वो खान साहब की हदायत के मुताबिक चल रहे हैं, और जहाँ तक रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए हमने अपनी जदोजहद जारी रखी है, तो हम तमाम जमातों को दावत दे रहे हैं और उनको साथ लेकर चलने की तरफ हम बढ़ने का इरादा रखते हैं। और उसमें मुख्तलिफ जमातें हमारे साथ ऑनलाइन हैं, और कुछ जमातें जो हैं वो डेफिनेटली उनके साथ बातचीत चल रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद डेवलपमेंट्स होंगी। देखिए, बात ये मुल्क जो जिन मसाइल से दो चार है उनके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, ना मईशत ठीक हो सकती है, ना गरीब आवाम जो है वो खुशहाल हो सकती है, ना आपके मुल्क का पहिया चल सकता है, ना इदारे ठीक हो सकते हैं, ना इदारों की आज़ादी हो सकती है, ना कानून की बालादस्ती हो सकती है, ना जमहूरियत की बालादस्ती हो सकती है, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती हो सकती है, ना ही किसी शख्स की तौकीर सलामत रह सकती है, बुनियादी इंसानी हकूक बहाल नहीं हो सकते। तो उसके लिए ये जदोजहद है, हम बिल्कुल कर रहे हैं, और उसके अंदर हम तमाम को शामिल होने का कह भी रहे हैं। रिसेंट जो हमारी कॉन्फ्रेंस कौमी हुई वो बड़ी ज़बरदस्त थी, कामयाब तरीन हुई। हालांकि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर फस्तायत के तमाम जोर दिखाए, उसके बावजूद हमने कामयाब तरीन एक कॉन्फ्रेंस की। बेशक हमें उस हॉल के अंदर जगह नहीं दी गई, हमें एक वेटिंग एरिया के अंदर टेबल्स लगाकर वो करनी पड़ी, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखा और पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए पूरी दुनिया जो है वो पूरी कौम जो है वो देख रही है। नहीं, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा अगर इस कॉन्फ्रेंस के कामयाब होने का क्रेडिट हम हुकूमत को ही दें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसमें रुकावट डाली वो। और दूसरा, मुझे एक बात बताएं, हुकूमत के लिए ज़्यादा मौजू नहीं होगा अगर मौलाना फजल रहमान साहब इंडिफरेंस होकर खड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो खड़े रहें, और वो JUI पे थोड़ा वक्त लगाए कि जी वो आप इंडिफरेंस ही रहें अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, और अपना ज़्यादा फोकस पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों पर रखे, तो फिर किस किस्म का खतरा है? फिर तो आपके जो मर्जी एहतजाज हो जाए,
آپ کے تو اتحاد میں واحد کمی مولانا فضل الرحمان صاحب ہی نظر آ رہے ہیں جی. دیکھیں مولانا صاحب سے بھی ہماری جو ہے سڑکوں پر آنے کے حوالے سے یا جو لائے عمل بنے گا کہ کس طرح وہ ہمارے ساتھ چلیں گے وہ بات چیت چل رہی ہے. ریسنٹ قومی کانفرنس کے اندر بھی وہ ان کے ایک نمائندہ کامران صاحب آئے. اس کے ساتھ جماعت اسلامی جو ہے اس کی طرف بھی ہم دعوت جو ہے وہ ریسنٹ بھی بات ہوئی اور مزید ان کے ساتھ بھی لیاقت بلوچ صاحب سے ہمارے رہنماؤں کے رابطے ہیں اور مین جو ان کی لیڈرشپ ہے تمام سے ہی رابطے ہیں, تو ان سے بات چیت ہماری چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مارنگ بلوچ ہیں اور منظور پشتین ہیں اور دیگر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی رابطہ ہمارا جو ہے وہ گائے بگائے چل رہا ہے. اور جس وقت یہ تمام جماعتیں متفق ہو جائیں گی ایک ایجنڈے کے اوپر, قانون کی بالادستی کے اوپر, آئین کی بالادستی کے اوپر, تو اس وقت ایک لائے عمل جو ہے وہ دیا جائے گا. رمضان کے بعد ہماری کوشش ہے کہ فوراً ہی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بڑھا جائے. تمام کی متفقہ رائے سے جو لائے عمل بنے گا وہ آپ کے سامنے آئے گا جی. اور جی اچھا کوثر کاظمی صاحب, اپوزیشن نے یہ تو طے ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ باقاعدہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور رمضان کے بعد کرنا ہے, لیکن آپ لوگ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں. وہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے مطمئن نظر آ رہے ہیں یا یکجان دو کالب کی وجہ سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو ایسا لگ گیا کہ کارکردگی آپ نے ایسی کمال دکھا دی ہے کہ جس کی بنا پر آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تھوڑا روشنی ڈالیں سر, ڈرائیں ذرا پی ٹی آئی کو ڈرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. سلمان, ابھی نعیم نے بڑے اتحادیوں کا ذکر کیا جس میں مارنگ بلوچ صاحبہ سے لے کے کچھ اور نام لیے, تو میرے حال میں ایک ٹی ٹی پی رہ گئی ہے جس کا نام لینا باقی تھا, کیونکہ حصول اقتدار کے لیے یہ کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں, کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, کیونکہ بیانیہ تو کوئی ٹھوس اب بچا نہیں. جھوٹ پہ مبنی باتیں ہیں, فسطائیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے, کانفرنس سے روکا جا رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں زیادہ روشنی والی جگہ ان کو مہیا کرنی چاہیے تھی, کیونکہ پہلے بھی کرسیاں تو بہت نظر آئیں لیکن اس پہ بیٹھے ہوئے بندے میرے حال میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, کوئی 8 کے 10 لوگ تھے جن کو بٹھا کے باتیں کی گئیں. تو اب جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گے نہیں. ہم مطمئن کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سارے جان چکے ہیں کہ خان صاحب کی یہ جو باتیں ہیں, یہ جو الزامات ہیں ریاست پہ, ان کا کوئی ویسے کوئی وجود نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں, یہ آرٹیکل لکھتے ہیں ٹائم جیسے پلیٹ فارم کے اوپر, وہ کون لکھ رہا ہے جیل کے اندر سے؟ ان کا جو ایکس ہینڈل ہے, جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, وہ کون چلا رہا ہے؟ اب یہ باتیں اتحادیوں کو, جو کہ جمہوری جماعتیں ہیں جن کا ہر مفاد جو ہے ملک کی سالمیت کے ساتھ اور ملک کی عزت و وقار کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو وہ ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. اس لیے ہم ذرا بے فکر ہیں. جہاں تک آپ نے کارکردگی کی بات کی سلمان, تو بالکل پنجاب ہو یا وفاق ہو, جس ملک کو یہ تباہی کے دھانے پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ ہر طرح کی سرمایہ کاری اب ملک میں آنا شروع ہو چکی ہے. پنجاب کے اندر سٹوڈنٹ سے لے کے بے روزگار نوجوانوں سے لے کے بے گھر افراد سے لے کے معذوروں تک کو جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے منصوبے ہیں ان پہ یہ شکایت تو کرتے ہیں کہ اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں, لیکن ایک منصوبے کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے. بہت زیادہ کوششیں کی انہوں نے کہ کسی طرح کوئی ایسی بات ملے جس کو بنیاد بنا کے مریم نواز پہ تنقید کی جا سکے. تنقید کرتے ہیں تو ان کی شخصیت. ویسے توہین عدالت کی ہے مریم نواز صاحبہ نے, یہ بتائیے گا سپریم کورٹ کا حکم کی روشنی میں, یہ بتائیے گا جو 60 صفحوں کا جو اشتہارات ہیں وہ روز آ جو رہے ہیں تصاویر کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں انہوں نے توہین عدالت کی ہے, کیس کو سنبھل لیں گے؟ دیکھیں کس طرح کی توہین عدالت سلمان, ہم بڑی خاموشی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں. لیڈرشپ چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں یا دیگر ہوں, آج سے پہلے اس طرح کی تشہیری مہم آپ نے نہیں دیکھی. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ تھا کہ نوجوان نسل کے ذہن میں انہوں نے گن ڈالا. ان کو بتایا گیا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن ہمارے جو سیاسی حریف ہیں وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, انہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے, وہ ملک سے لوٹ کر لے گئے ہیں. تو پہلے جو ہم خاموش تھے اب نہیں رہیں گے. اس طرح کی اشتہاری مہم آپ کو آئے دن نظر آتی رہے گی, جو کہ تحریک انصاف کے دور میں آپ کو یاد ہے پورے صفحے پہ ایک جملہ لکھا گیا تھا, ہم مصروف تھے یا ہم مصروف ہیں. کیا 2 ٹکے کا کام نہیں کیا. کوئی ایک منصوبہ بتا دیتے کہ ہم نے فلان چیز کی ہے, تو اب ہم بالکل بتا کے کریں گے جی, پوری قوم کو بتائیں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے یہ جو اشتہاری مہم ہے یہ بچوں کی تربیت کی بھی مہم ہے, جوانوں کی تربیت کی بھی مہم ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایسے ہی ہے؟ سر, موجودہ نسل کو کیا پتا تھا کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ یوکرینین پریزیڈنٹ کو وہاں پہ اس کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ اگر اس طرح کی اقوام ہوں گی تو ہمیں اپنی جو نسل ہے موجودہ,
جس کے ذہن میں گن ڈال کے ان کو ایک کلٹ میں مبتلا کیا گیا سلمان، ان کو ہم بتائیں گے کہ بھائی آپ کے پاس ایٹمی اثاثے کیوں ہونے چاہیے، جس کے حوالے سے خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی یہ اگر ہمارا امن ہو جائے انڈیا کے ساتھ تو ہمیں ان ایٹمی اثاثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ این اس وقت انہوں نے یہ جملہ بولا تھا سلمان، جب وہاں سے اسرائیلی صدر نے کہا تھا کہ اگر ہم خطرہ ہے ہمیں تو پاکستانی فوج سے، اور پاکستانی فوج کے پاس جو ایٹمی اثاثے ہیں ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ این اسی دور میں عمران خان صاحب کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ بھائی اگر انڈیا سے امن ہو جائے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال کا تو وہ تو جواب اسی دیں، جگہ مولانا پہ چل فضل رہے ہیں الرحمان جس پہ صاحب کو ابھی آ رہے اسٹینڈ ہیں۔ بائی کیسے رکھیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ سب سے علیحدہ کیسے رکھیں گے؟ مولانا صاحب کا پہلے دن کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اسمبلیاں ہی جعلی ہیں، اربوں روپے دے کے خریدی گئی ہیں۔ دیکھیں اسمبلیوں کے حوالے سے تو وہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو مروت صاحب نے بڑے کھل کے کہا کہ یہ فارم 47 کا جو الزام لگاتے ہیں حکومت پہ، تو ہماری پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک حلفیہ بیان دے کے فارم 47 کے تحت اسمبلیوں میں پہنچے ہیں۔ تو متنازع الیکشن پہ الزامات، نتائج پہ الزامات، پوری تاریخ پاکستان بھری پڑی ہے سلمان اس سے، تو میرے خیال میں ان کی کوئی اوقات ہوتی نہیں ہے۔ کیوں آپ کے پاس پختہ شواہد نہیں ہوتے؟ آپ آئیں بائیں شائیں کر کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ پچھلے جتنے بھی الیکشن ماضی میں گزرے ہیں ان میں یہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں، ان سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ سر میں کہتا ہوں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، زبردست قسم کا، ایک بار ونس فار آل جوڈیشل کمشنر بنا دے، 18 بھی کلیئر ہو جائے، 24 بھی کلیئر ہو جائے۔ خیر یہ ہم سب کی خواہش تو ہو سکتی ہے، اس کو کرنا کچھ لوگوں کے لیے شاید اتنا مناسب نہ ہو۔ ثاقب آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کا یہ اعتماد جعلی نہیں ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ چکی ہیں، وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو سب سے مطلب با اختیار جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو بنا ہے اس میں حکومت جو ہے وہ اکثریت میں ہے، اور ڈیفینیٹلی جو جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے اندر سے بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں، فیصلے ہوئے ہیں کمیشن لیول پہ، اس میں حکومت تو تھی ہی، ان کے پاس اکثریت تھی، تو ان کو جوڈیشری کے اندر سے بھی سپورٹ ملی، تو اس کے بعد جو حکومت چاہ رہی ہے اسی طرح ہی تسلسل کے ساتھ 21 اکتوبر کو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے اس میں کہیں پہ بھی حکومت نے جو چاہا ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوا، تو اس لیے جو ہے وہ سب پرسکون ہے ماحول۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک اور جو بڑی تبدیلی آئی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ہر ہفتے میں، جو جی ایچ کیو گیٹ کیس ہے، گیٹ حملہ کیس ہے، وہ ہر ہفتے میں 2 دن طے تھا، مطلب بدھ والے دن اور ہفتے والے دن اس کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس بھی ہفتے میں 2 دن طے تھا۔ اب 16-17 فروری سے لے کر آنورڈ 11-12 مارچ تک یہ ہیئرنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی، مطلب 11-12 مارچ کو دونوں کیسز کی ہیئرنگ ہوگی، تو درمیان میں ایسے لگتا ہے کہ حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ملاقاتیں کم سے کم ہوں، کیونکہ ان کیسز کی درمیان جو ہے وہ زیادہ ملاقات ہوتی ہے، وہ زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنا اسٹیٹمنٹ بیانیہ جو بھی دینا ہوتا ہے۔ ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی، مطلب تاریخ حکومت دے رہی ہے، عدالت نہیں دے رہی نا، سادے الفاظ میں یہی بات کریں نا، تاریخیں حکومت دے رہی ہے۔ نہیں، وہ الفاظ جو ہے وہ بہت سادہ ہیں آپ کے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا، جو میں نے کہہ دیا ہے کافی ہے۔ تو میں نے بھی حکومت ہی کہا ہے سر، میں نے حکومت کے پیچھے والوں کا ذکر نہیں کیا نا سر، میں نے بھی حکومت کا ہی کیا ہے۔ شاکر بھائی آپ تو معاملہ یہ ہے، آپ تو ہمیں سکھاتے کیا ہو گیا آپ کو، کم آن۔ پچھلی باری میں اصل میں جو بات ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ ہمارے سننے والے آج کل بڑے تیز دماغ کے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہم بات کر رہے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں، ایک چیز آپ کو کمی نظر آ رہی ہوگی، وہ کمی جو ہے پی ٹی آئی کے اندرونی جو اختلافات ہیں، جو آپ یہ جو اپوزیشن الائنس کی، اتحاد کی یا اس قسم کی بات کر رہے ہیں، مجھے ویسے بہت بڑے پیمانے پر یہ کوئی بڑا پریشر گروپ بنتا نظر نہیں آ رہا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں ان کی ہوئیں، لیکن جو ابھی یہاں پہ 3-4 دن پہلے جو یہاں پہ کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے اعلامیے پر بھی دستخط نہیں کیے، وہ کہتے ہیں ہم مبصر کے طور پر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انیشلی بھی ابھی ان کے اس اتحاد کے ساتھ ایگری نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان اگر اپوزیشن کے ساتھ نہیں آتے تو مجھے کوئی بڑا پریشر گروپ جو ہے وہ حکومت مخالف بنتا نظر نہیں آتا۔ بے شک یہ کانفرنسز یقینی طور پر کریں گے، جلسے بھی کریں گے، ہو سکتا ہے احتجاج بھی کریں، لیکن ایفیکٹو ایک مؤثر جو احتجاج ہے نا، جس پہ حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی ہل جائے،
ایسا جو ہے وہ مولانا کے بغیر جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا مجھے ثاقب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالیں گے؟ حکومت علیحدہ کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن میں نہیں جائیں گے، اپوزیشن علیحدہ کوششیں کر رہی ہے، اٹس این ادر تھنگ. ایک تو یہ مجھے بتائیں، اور دوسرا وہ جو مطالبات کے متعلق جو قیاس تھا کہ شاید کے پی کے میں شیئر مانگ رہے ہیں، وہ تو سب چیزیں ختم ہو گئی نا. غوری صاحب نے بھی بولا، کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آ کے بول چکے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں وہ کارکنان کی سطح پہ کچھ ہمارے ڈفرینسز ہیں، وہ کیا ہے؟ کارکنان بھی میرا خیال میں کارکنان والے معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں. دو چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، نمبر ون، مولانا لیڈ رول چاہیں گے. مولانا پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی، بڑی بڑی جماعتیں تھیں، وہ سربراہ تھے پی ڈی ایم کے. تو مولانا یہاں پہ بھی سربراہی جو مانگیں گے، جو خبریں بھی آ رہی ہیں. تو وہاں پہ مسئلہ اب یہ ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کے نام سے پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی ہے تحریک. تو اس میں جو اچکزئی صاحب ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اب ان کو ہٹا کر ان کو لانا تو یہ ایک الگ سے سوال ہوگا. دوسرا جو فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے منظور پشتین اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ. ہو سکتا ہے کہ مولانا اس پوائنٹ پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایگری نہ کریں. اب پی ٹی آئی بھی کتنی آگے جائے گی یہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹلی کانفرنس ہوئی وہ بڑی ایک دلچسپ مجھے لگی کہ وہاں پہ کانفرنس کے درمیان ہی جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اسد کیسر صاحب دوسرے تیسرے، جب اعزاز سید نے کہا کہ ان دونوں کو آپ کو بلانا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے بلایا ہوا ہے. لیکن دوسری جانب جو شاہد کاکان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے دعوت نہیں دی، اور ادھر سے ہم نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا دعوت تو آئی ہوئی ہے، ہم آ نہیں رہے. تو یہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہم نے، خبر پہلے نکل گئی تھی نا کہ گرفتاریاں ہو جانی ہیں ان دونوں کی. یہ بھی ایک زبردست مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی طرف سے بھی یہ آ سکتا ہے کہ منظور پشتین ان کو آپ شامل نہ پوچھ کریں. لیتے نا، نعیم سے پوچھ لیتے نا، نعیم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کتنی آگے تک جائے گی، کیونکہ یہ دو جو شخصیات ہیں، یہ شخصیات نہیں، ان کے ساتھ ایک اچھی بھاری تعداد ہے لوگوں کی، منظور پشتین ہو یا مارنگ بلوچ ہو. یہ اور مولانا صاحب اگر سربراہی مانگ رہے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی نہیں بھائی آپ ذرا بتائیے پاکستان تحریک انصاف کس حد تک کتنا آگے جائے گی؟ ذرا اس سوال کو تھوڑا سا ایڈریس کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دے دیں اور دوسرا اس سے متعلق بھی بتا دیں کہ مولانا صاحب سے متعلق آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں. اگر وہ سربراہی مانگ لے تو تب آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ مارنگ بلوچ اور شرط رکھ لیں کہ ہمارے سر منظور پشتین نہیں ہوں گے اس اتحاد کے اندر، تو کیا رسپونڈ ہوگا؟ پلیز. دیکھیں بات یہ ہے سلمان بھائی کہ میں واضح آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین جو ہیں دونوں سے رابطہ کیا گیا تھا، اور جو حالات ہیں ملک کے، جیسے ہمارے اس قومی اتحاد کے اوپر ایک دعویٰ جیسے بولا گیا، اور جو گرفتاریاں اور سارے معاملات ملک میں قانون نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس معاملے اس قومی کانفرنس کے اندر شریک نہیں ہو سکے. اور نیکسٹ جو ہے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ جو بھی نیکسٹ ہمارا کانفرنس ہو تو اس کے اندر وہ شامل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کا چیئرمین بنایا جائے، سربراہ بنایا جائے، یا ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، اداروں کی آزادی ہو، جمہوریت کی سربلندی ہو. تو اس موقف کے لیے ہمارا تو دروازے بڑے کھلے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہر ایک ہونا چاہیے. اس طرح کی کوئی ان کی طرف سے مطالبہ نہیں آیا، لیکن اگر کوئی مطالبہ آتا ہے تو وہ دیکھا جائے گا. اچھا نہیں، سوری کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ نا خان صاحب کے ترجمانوں میں سے بھی ایک ہیں. میری غوری صاحب سے بھی بات ہوئی، میری کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے لیے دی بھی ہیں کہ وہ اس پہ اپنا جواب دیں. اتنے دن ہو گئے ابھی تک جواب نہیں آیا. مجھے بتائیے وہ کیا ہے ایسی چیزیں جس کا جواب عمران خان صاحب سے نہیں آیا، یا آپ لوگ ہی نہیں مل پائے عمران خان صاحب سے جے یو آئی کے مطالبات کو لے کے؟ جے یو آئی کے مطالبات کو لے کر ابھی تک خان صاحب کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں رکھی گئی تھیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آئیں، کچھ چیزیں جو ہے ابھی پہنچنی ہیں. تو گئے بغیر خان صاحب سے بات ہوتی ہے، اور خان صاحب اس کے اوپر اپنا موقف دیتے ہیں کہ جو ایک چینل بنا ہوا ہے اس کے ذریعے موقف پہنچ جاتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں اگر مل کر بیٹھیں تو پھر مل کر ہی کوئی معاملہ کسی جگہ پر اگر سالو ہونے کی حد تک ہوتا ہے، یا کہیں پر بیٹھک ہوتی ہے تو ہر ایک کو لوپ میں لیا جائے، یا مختلف چیزیں، مختلف تحفظات ان کے جو ترجمان آ کر ادھر میڈیا کے اوپر بتاتے بھی رہتے ہیں. دیکھیں یہ تو مسائل ہو گئے نا کہ اس کے ٹی آر اوز کیا ہیں، اس کو کیسے لے کر ہم نے چلنا ہے. لیکن جو ایجنڈا ہے وہ بڑا واضح ہے.
تو وہ ایجنڈے کو لے کر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی خاطر ہم آگے بڑھیں اور تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ بھی دیگر جماعتیں جو ہیں جو اس وقت 8 جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ صرف سندھ سے تھیں، اسی طرح سے بلوچستان، کے پی، ہر جگہ سے ہم نمائندگی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. کوثر کاظمی صاحب نے کچھ باتیں کی تھیں جو کہ میں اگر اسٹوڈیو میں ہوتا تو پھر ذرا مزہ بھی آتا. اسٹوڈیو میں ہوں نہیں تو وہ جو ہے نا کیا خیال ہے نعیم صاحب؟ خیر تو ہے؟ نہیں میں بیچ میں آ جاؤں گا جو کرنا کیا مراد ہے؟ کم از کم آپ سے کوئی اچھی مرادی ہے، فکر نہ کرے کاظمی بھائی، آپ ایک دم الرٹ نہ ہو جائے نا، خدا کا واسطہ. نہیں پہلے میرے سوال کا جواب دے دے، پھر کوثر صاحب کو جواب دے دے گا. آپ کی مہربانی، میرے ایک سوال کا جواب دے رہے. وہ سب سے شریف آدمی دیکھ کے ثاقب بشیر نے فوراً سر نیچے کر لیے کہ میں لیے گا تاڈے لال. اچھا اینی ویز مجھے صرف ایک چیز پوچھنی ہے سر، ایک تھوڑا سا ہمیں کوئی گرمپی سا ایٹماسفیئر لگ رہا ہے آپ کے پاکستان تحریک انصاف میں. نعیم حیدر صاحب بڑا سست سے لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ فیصل واڈا صاحب کے بقول تو بھائی ہم ایک دیکھ رہے ہیں، ایک فارورڈ بلاک آ رہا ہے، نئے وزیر بنے عقیل ملک صاحب بھی پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا ذکر کر رہے ہیں. تو سر آپ نے تھوڑی ذرا منجی کے نیچے بھی دیکھا یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کون بنا رہے ہیں؟ بالکل اسی منجی تے تھلے ڈانگ پھر رہے ہیں، کوئی گل نہیں ہے کہ ڈانگ نہیں پھر رہی. اچھا، ہم اندر پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو ہے قومی اتحاد کانفرنس ہوئی 2 دن، بڑا اچھا ہمارا وہ ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم رائے صاحب سندھ کے اندر گئے، تمام جماعتوں سے ملے. اسی طرح سے جو پریس ٹاکس ہیں یا مختلف کیسز ہیں یا باقی لائے عمل ہے یا احتجاج کے حوالے سے، تو وہ تو موقف ہمارا، یعنی خان صاحب کی جو لائنز ہیں وہ کلیئر آ چکی ہیں کہ رمضان میں تیاری کی جائے گی اور رمضان کے بعد ہم جائیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے جتنے احتجاج کیے، ایک احتجاج ایسا نہیں کہ جو ناکام ہوا، کیونکہ فسطائیت بہت ہے، آگے گولی دی جاتی ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہر احتجاج کے اوپر ہمارے لوگ نکلے ہیں. اب بات رہ گئی کہ ہم نے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے کیسے بڑھنا ہے. جب آپ کی عدالتیں ختم ہو چکی ہوں، جب آپ کے ملک کا آئین ختم ہو چکا ہو، جب پیکا لاز آ چکے ہوں، جب اس طرح کے قانون بنائے جا چکے ہوں کہ لوگ رہ نہ سکیں، لوگ بس نہ سکیں، لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں، ہمارے ورکرز جیلوں میں ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ملٹری کسٹڈی کے اندر ہمارے ورکرز ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کی بیلز نہیں ہو رہی، ملٹری والوں کی بیل نہیں ہو رہی. تو یہ جو ساری صورتحال، اس کے باوجود پی ٹی آئی جتنا پرفارم کر پا رہی ہے، جتنے لوگ اس وقت کر پا رہے ہیں، تو وہ تمام لوگوں کو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ضرور یہ پرفیکٹ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ 100% ہو، اس میں کمی بیشی مزید بہتری آ سکتی ہے، جس کے حوالے سے عمل ڈسکشن ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب جہاں کوثر کاظمی صاحب نے بات وایا سیٹلائٹ رسپونڈ کرنا ہے آپ نے کوثر کاظمی صاحب کو، میں سن رہا ہوں. کوثر بھائی میں بیچ میں ہوں. اچھا، اور وہ ثاقب اسرائیل کا ایجنٹ بنا رہے ہیں، عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں، عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں. دوسری طرف نواز شریف، مریم صاحبہ اور شہباز شریف اور ان کے پتنی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ وہی عمران خان ہیں جن کے وہاں پر وہ اپلائی انہوں نے کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے. تو یہ گئے تھے، لیٹر لکھ کے انہوں نے ای میلز کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ تو بڑا مسلم ہے، یہ تو پردے کی بات کرتا ہے، تو اس کو آپ کیوں چانسلر بنا رہے ہیں. اور ہر کوشش کی، وہاں انہوں نے جا کے اسی اسرائیلی ایجنٹ کی گواہیاں دی کہ یہ تو مسلمان ہے. اب اس کی جتنی ہسٹری دیکھ لیں، وہ تو مسلمانوں کی لڑتا رہا ہے، وہ تو کشمیر کا کلمہ آواز بلند کرتا رہا ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں اس نے جو کام کیا، جیسے اسلام فوبیا ڈے منایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ خدمات ہیں، القادر یونیورسٹی جیسے بنائی، مختلف چیزیں آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نے جو کام کیے ہیں نا، وہ ساری دنیا نے دیکھے ہیں کہ سوائے ٹک ٹاک بنانے کے کچھ نہیں کیا. اسپتالوں کے اوپر بھی نام مریم کا لکھا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ علامہ اقبال کا ہاسپٹل بنایا گیا، اس کے نام کے اوپر بنایا گیا ہاسپٹل، اس کے اوپر بھی لکھا گیا کہ مریم نواز ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اشتہارات جو ہیں وہ عوام کے پیسے. سر ستھرا پنجاب کے ٹرکوں کے اوپر بھی مریم نواز صاحبہ کا نام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کا لکھا ہوا ہے، وہ کام کر رہی ہیں جی، تو وہ کیوں نہ نام لگائیں گی. کیونکہ کوثر کا تو مجھے جواب بڑا جسٹیفائی لگا ہے کہ ماضی میں جو کیا وہ تو کسی نے اکنالج ہی نہیں کیا. پروجیکٹ سے یہ عثمان بزدار کے سارے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے تھے، جس میں آج وہ کام اس کو کر کے اور اس کو تختیاں لگائی. آپ دیکھیں ہم نے فلام منصوبہ شروع کر، اب ان کا کوئی ایک نیا منصوبہ نہیں ہے. میں کوثر سے رسپانس لے لوں، میں کوثر بھائی سے رسپانس لے لوں. ایک ہیلتھ کارڈ انہوں نے کہیں پر ایشو کیا ہو، عمران خان کے ہیلتھ کارڈ کے برابر بھی کوئی ایک چیز نہیں ہے یہ لا سکتا. اچھا ویسے کوثر بھائی، ویسے اچھا میں آتا ہوں کوثر بھائی، ویسے مجھے بھی ہے یار، آپ لوگ ایک صحت کارڈ دے دیتے، آپ نے تو آرگن کے کارڈ دینا شروع کر دیے ہیں. وہ یہ ڈائلسس کارڈ، یہ ٹرانسپلانٹ کارڈ، ایک ہی کارڈ کافی سے، اتنے کارڈ کہاں لے کے رکھیں گے ہم لوگ؟
थोड़े कार्ड कम कर दें. सलमान, सबसे पहले देखें, नईम हैदर कोई और बात करता ना तो मैं शायद इस तरह रिस्पॉन्ड ना करता, लेकिन एक वकील है, मेरे ख्याल में शवायद के बगैर अगर कोई वकील नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोलेगा तो उसको जरूर रोकना चाहिए. ठीक है. एक सबूत दे दें इस हवाले से कि इमरान खान को हमने पीएमएलएन के जो लोग थे वहां पे बैठे हुए, खुरम भट्ट थे, राशिद हाशमी हैं जो पीएमएलएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया था वहां पे जाके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर. वहां पे अगर ये कहा गया है कि ये बंदा मुसलमान है, ये पर्दे की बात करता है, ये जो भी इस्लामी जो इन्होंने बातें की, रमजान, पहली रमजान की इफ्तार है, लानत है उस शख्स पे जिसने ये काम वहां पे किया जाके, जो कि नईम हैदर ने भी कहा है. वहां पे अब बताया क्या गया है ऑक्सफोर्ड को, ये सुन लें, जो ये सुन लें कि हमने क्या बताया जाके. हमने वहां पे न्यूयॉर्क की एक अदालत के केस का हवाला दिया है, हमने वहां पे 190 मिलियन पाउंड का दिया है, हमने वहां पे तोशा खाना की चोरी का वहां पे कहा है या के ये जो चीजें थी खान साहब में इखलाकी बुराइयां जो जराइम थे, वो जाके हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बताए हैं, वो चीजें हमने बताई हैं. ये जो कह रहे हैं ना, ये हमेशा जब माले हराम से हमने सीरत अल नबी पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बना दी अलकादर, वो झूठ. अब ये एक नया झूठ बोला कि इमरान खान को मुसलमान कह दिया. सर मैं एक बात बताऊं, मैं उनको चांसलर नहीं बनने दिया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है. झूठ कौसर भाई नहीं हुआ वहां पे. कौसर भाई मैं ना आपका ना एक सेकंड में नहीं आता हूं भी आपके पास. कौसर भाई आपका ज्यादा जवाब ज्यादा मजेदार होता है कि कसर ते तुसी भी एवन फील्ड दे बाहर नहीं कोई छड़ी, तो सानू एक मौका मिले तो ऐसी भी काम किया. आप ये ज्यादा कह देते तो ज्यादा मुनासिब था. लेकिन बहरहाल उनको जिस तरह नून लीग के अकाउंट्स ने शेयर किया वो चीजें काफी मैटर करती है. आपकी बाप ने कसम खाई, आपने बात की, मुझे आपकी बात पे यकीन है. नहीं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताया गया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताया गया सलमान, मैंने उसकी बात की है. बिल्कुल बताया गया इमरान खान के. अच्छा मुझे फला आदमी. अच्छा मुझे इस चीज का जवाब दें सर, उसको बड़ा रब्ता है, ये गलत बात. अच्छा कौसर मुझे इस चीज का जवाब दें. आपने कहा कि अपोजिशन का किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है जी, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, यकजान दो कालिब भी हैं और क़यादत भी बड़ी मुतमईन है. मगर इधर हम चचा देख रहे हैं वो अलहदा जलसे कर रहे हैं, भतीजी साहिबा यानी मरीम नवाज साहिबा अलहदा जलसे कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी रमज़ान के बाद एक्टिव हो रहे हैं. ये तो आमतौर पर आखिरी सालों में होता था, ये माइक शाइक गिराने वाला और ये सब चीज़ें, ये तो आप लोग पहले साल में शुरू किया है. इसका भी जवाब वही समझूं कि लोगों को पहले पता नहीं था, पता चलना चाहिए. देखिए सलमान, बिल्कुल यकीन करें कि हम अपनी क़यादत को ये कह के थक चुके थे कि खुदा के लिए जो काम आपने इस मुल्क के खुदादाद के लिए किया है वो कौम को बताएं, क्योंकि इन्होंने एक मखसूस यंग जनरेशन के जहन में गन डाला है. उस यंग जनरेशन को नहीं पता कि ये जो आज यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ हुए इसकी वजूहत क्या थी. क्या हमने इन हालात का सामना नहीं किया था? क्या इंडिया की जब फौजें बॉर्डर पे आती थी तो क्या हालात होते थे? ये एटमी असासों से पहले के क्या हालात थे? हमने हर बात इस नौजवान नस्ल को बतानी है कि वो नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, उसके क्या अब तक क्या इस असरात हैं. ये हालात किसी भी मुल्क के हुक्मरान को देखने पड़ सकते हैं जो वहां पे पड़े. हमने माजी में भी उन धमकियों और दौस को रद्द किया था जो भी धमकियां आई थी. आगे मुस्तकबिल में भी इसका सेहरा हमारी पाक फौज को और हमारे एटमी असासों को दिखता है. बिल्कुल इसी तरह मरियम नवाज के हवाले से नईम ने कहा कि वो जो टिकटॉक बनाती है, मैं आज आपके तवस्सुत से नईम को चैलेंज करता हूं कि भाई हिम्मत कार्ड, अपनी छत अपना घर, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ई बाइक्स या जो कि रोजगार होनार स्कॉलरशिप है, इसके हवाले से आज यहां टीवी पे कह दें कि ये मंसूबा झूठा है, तो उस पे आप एक प्रोग्राम रखें. मैं उस प्रोग्राम में जो लोग मुस्तफीद हुए हैं उनको लेके आ जाता हूं. नहीं मैदर अपने शवायद लेके आ जाए. आप पूछेंगे मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से सड़ते क्यों हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं पहले साकिब से एक बात करना चाहूँगा. साकिब, आज ये खबर आई है जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, ये बताइएगा कि 2024 के सुप्रीम कोर्ट के इजलास में इंकशाफ हुआ था कि 4,457 अरब रुपए टैक्स के 1,08,000 मुकदमात अदालतों में फंसे हुए हैं. फिर एक कमेटी बनाई गई थी और 3 माह हो गए इस कमेटी को बने हुए, और IMF ने भी इस पे कंसर्न का इजहार किया था. कि ये बात दुरुस्त है जी? जी बिल्कुल. ये जब शुरू में जब आए थे चीफ जस्टिस शाहिद अफरीदी, तो नवंबर के पहले हफ्ते में ही ये, क्योंकि अक्टूबर के एंड में ये आए थे और नवंबर के पहले हफ्ते में ये इजलास हुआ और उसके बाद उसमें ये डिस्कशन हुई. ये वैसे मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफा नहीं हुआ. ये गाय बगाए हाई कोर्ट्स में भी, या PTI की गवर्नमेंट थी वो भी करती रहती थी. मतलब जो गवर्नमेंट्स भी आई हैं वो जो अदालतें हैं उनको कहती हैं. और ये अब की बार भी, अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ अर्सा पहले ये बात की थी
کہ جو ہمارے اربوں کے کیسز ٹیکسز سے متعلقہ جو ہے وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی مجھے پتا ہے اور ایک دو اور ہائی کورٹس کا بھی، جہاں پہ اسپیشل بینچز بنائے گئے ہیں کہ جو ٹیکس میٹرز کو سنیں گے، اور جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ بھی اسپیشل بینچ جو ٹیکس میٹرز کو سنے گا، تاکہ یہ جو پینڈنسی ہے ٹیکس میٹرز کی کہ اتنے بڑے جو لیول پہ ٹیکس کے معاملات جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور طویل عرصہ سے پینڈنگ ہیں، ان کے جو ہے فیصلے ہوئے. واقعی یہ جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا. اب فردر جو ہے وہ اس حوالے سے میرے خیال میں سندھ ہائی کورٹ نے کچھ ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے جو ہے کو فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے ٹیکس کے معاملات میں. گورنمنٹ جو ریکوریز بہت ساری ایسے ریکوریز ہوتی ہیں نا، جب کسی کو نوٹس جاتا ہے تو وہ نوٹس ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، پھر وہ چل معاملات چلتے رہتے ہیں، بڑی بہت بڑے پٹیشنرز ہوتے ہیں، پھر اس کی جو سماعتیں ہیں بڑی طویل ہوتی ہیں. اس وجہ سے بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ لٹک جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ نے نا کوثر صاحب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے سوال کا جواب دینا ہے. میرا بھائی ہے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، خدا کے لیے یہ جان بوجھ کے صحافی بھی نہیں ہے، وہ سوال کیا پتا ابھی دیکھیں اب سارے آپ کو ہی دیکھ رہے سوال سوچ. یہ بتائیے توہین عدالت ہے 60 صفحات کے جو اخباروں میں اشتہارات اور وہ ہاف پیجز کی تصویروں کے ساتھ ہے، اور جو ہر پروجیکٹ پہ کمپین ہے، آٹے کے توڑے پہ سنتے جائیں، رمضان بازاروں پہ ہر جگہ پہ صرف ایک ہی کام چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ 2022 میں قاضی فائزہ صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ بھائی آپ کوئی ذاتی تشہیر نہیں کی جا سکتی عوام کے پیسے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جو آئی ہے ایک پٹیشن، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو ماضی کے جو نظیرے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک مسلم لیگ نون کے MNA تھے. PTI کے دور میں وہ پٹیشن لے کر آئے تھے کہ جو ہے وہ ایک کارڈ ہے، اس کارڈ کے اوپر PTI کا جھنڈا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو پبلک ایکسچیکر سے یہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کی وہ کسی قسم کی کیمپین مہم نہیں چلا سکتے. اور کورٹ نے بھی اس سے ایگری کیا تھا، اور بعد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے ایگری کر لیا تھا یا انہوں نے ہٹا دیا تھا یا نہیں. لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک سرکردہ رہنما اس وقت لے کر آئے تھے. اس وقت ہماری بڑی ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی، اگرچہ چیزیں جو ہے وہ بدل گئی مسلم لیگ نون جب گورنمنٹ میں آئی. سوال کا جواب دے دیں ثاقب بھائی، مسکرائے بغیر سوال کا جواب دے دیں. راجہ بشارت صاحب اور اظہر صدیق کہاں کھڑے ہیں اس درخواست کے اوپر، یہ بتائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ پبلک ایکسچیکر سے آپ اس طرح اپنی ذاتی مہم نہیں چلا سکتے. اب اس پہ یہ معاملہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ دیکھ لے گی کہ اس نے اس کا کرنا کیا ہے. اب ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو جو کرے ہم اس میں نہیں جائیں گے. اگر سپریم کورٹ کل گئے کہ ہم نہیں جا رہے تو پھر بہرحال ایک چیز بڑی کلیئر ہے، 60 صفحات کا میرے خیال میں جو آیا ہے سپلیمنٹ، اس میں جو بھی ان کے جو اقدامات تھے یا پالیسیز یا پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرتی رہتی ہیں، لیکن 60 صفحات میرے خیال میں کچھ زیادہ ہو گیا. زیادہ ہی ہو گیا. اور میں نہایت احترام سے میں یہ پوچھ رہا ہوں قاضی صاحب، اب تو بچے اخبار پڑھتے نہیں، اب تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد نعیم سے سوال کریں گے. عمران خان صاحب کے آرٹیکل پر جو ٹائمز کو لکھا، کیوں نہیں عمران خان صاحب باز آ رہے؟ بقول عرفان صدیقی صاحب کے پاک سر کے منہ پر کالک تھوپنے کی مذموم کوشش ہے. اس بریک کے بعد جی نہیں، مجھے ذرا کوئک آنسر کر دیں. عرفان صدیقی صاحب نے کہا عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل ہے نا، ملک کے منہ پر کالک تھوپنے کی مذموم کوشش ہے. تھوڑا رسپونڈ کریں گے. دیکھیں خان صاحب کی آرٹیکلز لکھتے ہیں وہ ملک کی خاطر لکھتے ہیں اور وہ حق رکھتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک لکھتے ہیں. اس کے اندر کوئی چیز ایڈ ہوئی ہے، کوئی چیز کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے لیٹر لکھے تو کہا گیا کہ 26 والے واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، تو وہ تو تمام تر چیزیں جو ہیں مختلف خطوط کے اندر لکھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر تمام تر چیزیں آ چکی ہوتی ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا یا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز کو مس کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں. اور خط میں جو 3 خط لکھے گئے اس میں اس سے کوئی خاص مختلف چیز نہیں تھی. لیکن یہ بتائیے گا یہ جو آرٹیکل ہیں جو جس قسم کے، اس میں کچھ خاص تبدیلی تو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں ماشاء اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں یا پارٹ 2 کا ذکر نہیں ہے، چاہے خط ہو چاہے آرٹیکل ہو. ادھر آرمی چیف صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو رہی ہے، DGI SPR کی بھی ہو رہی ہے. تو اب وہ ڈیجیٹل دہشت گردی وغیرہ کا بھی ذکر نہیں ہے. تو ہم کہیں نہ کہیں کچھ دیکھ تو رہے ہیں. کیا اس کو ہم انڈرسٹینڈنگ کے زمرے میں لیں؟ کیا کریں؟ کوئی بیک ڈور رابطوں کا پیش خیمہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھائیں تھوڑا.
بات نہیں ہے. اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں یا 2 ہفتوں کی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ گائے بگائے آتی رہتی ہیں. یحییٰ خان پارٹ 2 جو ہے وہ بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس کے اندر باقی جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف لیٹر کے اندر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا فوکس کہیں اور ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر سیکیورٹی کے بھی حالات خراب ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے. کنٹرول کرنے کا حال یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یا پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں جو آئین کے مطابق جس کا جو رول ہے وہ ادا کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس موقع سے کرتے ہیں. نہیں موقف سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی گفتگو کے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی تبدیلی مجھے دونوں اینڈ سے خیر نظر تو آئی ہے. کوثر آپ ذرا بھائی رسپونڈ کر دیں. پیپلز پارٹی کے تحفظات بہت بڑھتے جا رہے ہیں حکومت کے حوالے سے. اب تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنی پارلیمانی جو ہے پنجاب کے جو لوگ ہیں ان سے ممبران سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جسٹ آپ بجٹ تک ویٹ کر لیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں نوید قمر صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں. کل ایک ملاقات بھی ہے. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو شاید اپوزیشن سے اتنا نہیں لیکن اپنے اتحادیوں سے ذرا زیادہ مسئلہ ہے؟ سلمان، سب سے پہلے ابھی آپ نے یہ جو سوال کیا نا نعیم حیدر صاحب سے، جی اس کے حوالے سے بتاؤں انہوں نے جواب نہیں دیا. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا عمران خان نے وہ آرٹیکل خود لکھا جو ٹائم جیسے پلیٹ فارم کے اوپر شائع ہو رہا ہے؟ تو بالکل نہیں لکھا. یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں سلمان جو لابیسٹ ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بھی وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اور لندن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسالے شالے لگا کے، کیونکہ عمران خان صاحب آج کل ایک پروڈکٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ ان کے نام پہ بالکل پیسہ کما رہے ہیں وہاں پہ، برطانیہ ہو یا امریکہ ہو. تو یہ ان کے کنٹرول میں رہا ہی نہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ٹن لے کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب یہ نہیں لکھ رہے، یہ لکھوائے اور لکھے جا رہے ہیں کہیں اور سے. آپ خان صاحب کو برات کا اعلان کریں کہ خان صاحب کو آپ اس معاملے میں انوالو نہیں سمجھ رہے. اوکے ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب دے دیں. اب آپ میرے منہ میں جو مرضی الفاظ ڈالیں. میں تو بڑا خوش ہوں کوثر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب ہے ہی نہیں یہ، اور وہ استعمال ہو رہے ہیں. وہ استعمال ہو رہے ہیں، اس میں کوئی وہ استعمال کر رہے ہیں اور خان صاحب استعمال ہو رہے ہیں. یہی تو سودا ہے بیچ کا. ابھی آپ نے کہا جی پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں، دیکھیں اتحادی ہیں نا. میں بار بار یہ کہتا ہوں ایک جماعت تو نہیں، منشور الگ، سوچ الگ، سیاست الگ، طرز سیاست الگ. تو وہ جو ساری چیزیں جو کمپلینز کرتے رہے ہیں، ہم نے بارہا ان کو کہا. آبی مسائل پہ بات ہو یا دیگر جو معاملات تھے ان کے لیے وزارتیں انتظار کرتی رہی اور کر رہی ہیں. آئیں کرسی سنبھالیں اور جو تحفظات حکومت کے ساتھ ہیں، جو شکایات ہیں ان کو حل کر لیں. اب زرداری صاحب نے کیا کہا کہ چلیں مجبوری کے تحت. دیکھیں یہ جو سیاسی اتحاد جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں مجبوری ہی ہوتی ہے. محبت اور حقیقی محبت اور سب سیاست ہے نا. ایک جمہوریت کے لیے، ملک کو رائٹ ٹریک پہ ڈالنے کے لیے، اکانومی کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے دو مختلف نظریات والی جماعتیں ایک ساتھ ہو کے چلتی ہیں. تو یہ جو تحفظات پہلے بھی آئے ہیں دور ہوتے رہیں گے، یہ بھی دور ہو جائیں گے. اس میں آپ کی زبان میں گھی شکر صرف معاملہ یہ تحفظات دور کرنے کا ہوتا نا تو میں اس کو بڑا زبردست طریقے سے بائے کرتا. لیکن میں ثاقب بشیر کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں تو آپ سے پوچھتا اگر معاملات اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہے تو پھر پرویز خٹک صاحب کہاں سے آ گئے ایک دم؟ تو پھر اون چودھری صاحب نے نواز شریف سے زیادہ ووٹ لے کے کس طرح ایک دم کابینہ میں آ گئے؟ میں یہ سوال کر سکتا تھا مگر نیکسٹ میں جواب دیتا ہوں. آپ نے باتوں میں سوال کر دیا ہے اس سے پہلے کہ مجھے آپ کے سوال کو لے کے میری چھتر پریڈ ہو. نہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. بھائی ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ کی حکومت جو ہے وہ اس میں اکثریت نہیں ہوتی، مشکل سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں جس طرح خٹک صاحب کو لیا گیا یا جو آپ نے نام دیا. سیاست میں تو یہ چیز نہیں ہے. عمران خان ایک منٹ سن لیں، ہم 5 سیکنڈ ہیں. میں ثاقب سے 5 سیکنڈ بائے کر رہا ہوں. آپ میری بات اب مسئلہ یہ ہے خان صاحب کا دور بھول گئے. ساری عمر جن کو گالیاں دیتے رہے اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، اس کو جو مرضی نام دے. کیا وہ چہرے عمران خان؟ اچھا ٹھیک ہے کوثر بھائی 5 سیکنڈ ہو گئے. ہمارے ساتھ آگے تو کون سی کیا بتا گئی. میں ثاقب آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں. میں نے آپ سے سوال کرنا تھا مگر وہ آپ کے 5 سیکنڈ میں وہ لے گئے. لیکن آپ پھر بھی یہی کہوں گا کوثر بھائی، کاش پرویز خٹک اور اون چودھری والا فیصلہ نہ سیاسی ہوتا تو میں کہتا کہ جناب بالکل صحیح ہے. دونوں لوگ ہی سیاست میں کہاں ہیں اور کس جماعت سے ہیں کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں. نعیم حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، کوثر کاظمی، ثاقب بشیر آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.